अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। 2024 का पहला हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन जो एक बड़ी अहम स्टोरी हमने रखी हुई है, आपने देखा होगा ओवर द वीकेंड मोहम्मद जुबैर साहब जो कि काफ़ी अरसे तक ताहियात कायद और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ साहिबा के स्पोक्स पर्सन रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा ही इंकशाफात से भरा हुआ इंटरव्यू दिया है और अपनी पार्टी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बरसे हैं। उसकी वजह क्या है, कितनी हकीकत है, उनके इन बयानात के अंदर कुछ हकायक जो उन्होंने बयान किए हैं। जनरल बाजवा के साथ उनकी जो मुलाकातें हुई, IMF के साथ जो डील हुई, किसने खराब की, और मौजूदा जो महंगाई है मुल्क के अंदर इसका जिम्मेदार कौन है, और ये काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, जो सबसे पहली हमारी टॉप स्टोरी आज की, साल 2024 खास तौर पर नाजरीन पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंतखाबात होने जा रहे हैं, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, और खास तौर पर साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ज़ाहिर 8 फरवरी को अनाउंस हो चुके हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर नाजरीन 7 जनवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, और इसी साल ही जो है श्रीलंका के अंदर भी इंतखाबात ड्यू है। लिहाजा जो अवाम है इन ममालिक की, वो अपने जो मुस्तकबिल के नुमाइंदे हैं, हुकूमतें हैं, उनका चुनाव करेंगी। तो हमने सोचा कि ये जो गुज़िश्ता साल गुजरा है 2023 का, और अब ज़ाहिर 2024 शुरू हो गया है, सियासत जो गुजरी, आने वाले दिनों के अंदर जो सियासत करवट लेगी पाकिस्तान की सियासी मैदान के अंदर, हम देख रहे हैं कि आजकल चौधरी साहब एक करवट से ज्यादा ही करवटें हमें देखने को और सुनने को भी मिल रही हैं। मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ नू इकसाम के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, मैंने सोचा आज कि हम अपने प्रोग्राम 2024 का जो पहला प्रोग्राम है उसका जो है उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो इब्तिदा है वो करें पाकिस्तान के आइन से। नाज़रीन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये हमें कहता क्या है, सिखाता क्या है, इसका जो इब्तिदाइया है, प्रीएम्बल है नाज़रीन, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him as a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise the powers and the authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. नाज़रीन, आम फहम उर्दू के अंदर ये बताता है, ये जो अंग्रेजी का हमने प्रीएम्बल पढ़ा है, इब्तिदाइया है आईने पाकिस्तान को, ये कहता है कि जो है पूरी कायनात के ऊपर अल्लाह ताला की जात की हाकमियत है। पाकिस्तान के अंदर ये जो इक़्तिदार है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पाक अमानत के तौर पर जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, वो इसको इस्तेमाल करेंगे और वो मुल्क के अंदर जमहूरियत, आजादी, मसावात और ये जो इमरानी जस्टिस है, नाज़रीन इमरान खान वाला जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस, इमरानी जस्टिस इसका उर्दू तर्जुमा है, उसको जो है मुल्क के अंदर जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे एज एक्सप्लेन्ड बाय इस्लाम। इस्लाम ने हमारे जो जरी असूल है, जिसके अंदर बताया गया है कि बुनियादी हकूक इंसानों के क्या हैं, जो एक इस्लामी मुमलकत के अंदर किस तरह जो है जो हुक्मरानों को चुना जाना चाहिए और किस तरह जो है मुल्क के अंदर हालात वाक़ियात आगे बढ़ने चाहिए। मेरे ख्याल में चौधरी गुलाम हुसैन साहब, पाकिस्तान अगर मैं ये कहूं, वैसे तो हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि हमेशा एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये जो इस वक्त हम 2024 के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, कम से कम मेरी जो दानिश है, अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इससे ज्यादा जो क्रिटिकल मूवमेंट, अंग्रेजी के अंदर एक वर्ड है वाटरशेड मूवमेंट, नाजुक दौर, नाजुक मोड़, जो भी आप इसको कह लें, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, और खासतौर जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो बड़ा तबका इस वक्त जो पाकिस्तान के वोटर्स का जिसके ऊपर मुश्तमिल है, वो चुनने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हुक्मरानों को, नुमाइंदों को। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहसीयत एक मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है? नहीं, पाकिस्तान ने बहुत अपना 47 टू दिस डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिधर हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज सेकंड टू नन। अभी 25 करोड़ का मुल्क है, उसमें 2-3 मसाइल तो बहुत आंखें फाड़ फाड़ के
اور جو زمین کے اوپر جو اگلی ریالٹیز ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ ایک تو ہے کہ حد سے بڑی ہوئی غربت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور ایبسنس آف جسٹس ان دس کنٹری. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بھائی اسلام کا تو تقاضا ہی پہلا یہ ہے کہ یو اینڈ می آر ایکول بفور لا. ویئر از دی لا؟ ویئر از دی کانسٹیٹیوشن؟ ویئر از؟ آج صبح سے آنسو بند نہیں ہو رہے جس قسم کے بازار میں وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نئی سٹوری آ رہی ہے. تو یہ قابل قبول معاملہ نہیں ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک تو اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم رہے گا اور اس کا ایک ہی تقاضا ہے کہ یہاں کی حکومت، یہاں کے عوام، یہاں کی فوج ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں، دشمن کو اوپر حملہ آور ہوں اور اپنے لوگوں کو انصاف، ان کو روزگار، ان کو تحفظ اور ان کے اوپر چھت. اور کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ غلام حسین از بینگ پریفرڈ اوور خاور گورنمنٹ اور خاور گورنمنٹ از بینگ پریفرڈ اوور حسن ایوب. وہ قابل قبول نہیں ہے اور یہی نہیں ہو رہا. جی چوہدری صاحب، یہ جو بات کی آپ نے سوشل جسٹس کی، اچھا حسن ایوب، میری بڑی شدید خواہش ہے، ایک بڑا اہم نقطہ اور میں بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں. آپ نے جب ہائی لائٹ کیا تھا کہ نورین رو رہی ہے، وہ محاورتاً آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے ہم نے ہیش ٹیگ دیکھے، 2-3 دن وہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا. میری شدید خواہش ہے کہ ایک ایسا ہیش ٹیگ 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں یہ بھی چلے کہ نورین ہنس رہی ہے اور پاکستان کے اندر ہر طرف ترقی نظر آئے، ہر طرف استحکام نظر آئے، معاشی ہو، سیاسی ہو، سماجی سطح کے اوپر. نورین سمبولک نیم ہے یا سمبولک نیم ہو گیا؟ آپ سیریس مطلب سمبولک کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا نورین سے کوئی ایسا تعلق نہیں. نورین تو اب ہزاروں نورین ہیں نا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواہش تو میری بھی یہ ہے کہ، اور انشاءاللہ مجھے یقین بھی ہے، اپنے اداروں پر اعتماد بھی ہے کہ 2024 کے جو 8 فروری کو انتخابات ہوں گے وہ پاکستان کے لیے ایک خوشی کا سورج طلوع جو ہوگا. اور میں یہ بھی دعا ہے کہ 2023 کے جو مئی میں جو واقعات ہوئے، ویسے واقعات دعا ہے کہ 2024 کیا تا قیامت وہ دوبارہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں. اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ 7 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی زخم بھرا نہیں ہے، وہ زخم آج بھی برقرار ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ان کو سزا ملے، یہ میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے. جہاں تک بات آ گئی جی کہ ابھی انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے اور کسی حد تک مل بھی رہی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ واقعات ضرور رونما ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے لوگ اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں. تو ہیو فیتھ آن جوڈیشری. دیکھیں اب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اب جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ دوبارہ اس کے اوپر سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. میں صرف اس کو ریفر کر رہا ہوں خالی بات میں. تو ابھی آنے والے دنوں کے اندر آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کہ جس کو اگر کچھ خدشات ہیں بھی، یعنی یا کسی کے کچھ ایشوز ہیں، تو وہ ایشوز بھی انشاءاللہ ایڈریس کرے گی ہماری جوڈیشری اور ہمارے ایگزیکٹو بھی. اور اس میں پہلے بھی بات کی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی یہ عزم ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ صاف، شفاف، غیر جانبدار اور پرامن انتخابات ہوں. کیونکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ اگر نہیں بھی ہوا تو وہاں پر اس ٹائم فائرنگ ہوئی ہے. کچھ ایسے قوتیں ہیں لائک داعش، انہوں نے ٹارگٹ پر رکھے ہیں کچھ لوگوں کو. اس طرح ٹی ٹی پی نے کچھ سیاسی جماعتوں کے سیاسی قائدین کو ٹارگٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ چند خدشات موجود ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی. دعا یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اللہ کرے کہ یہ مرحلہ مکمل ہو. یہ ہم سب کی یہ امید ہے. ناظرین، ظاہر ہے ریاست کے حوالے سے جو حسن نے بات کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ مختلف اپنے جلسے جلوسوں کے اندر اور باقی بھی کچھ سیاسی جماعتیں وہ 9 مئی کے واقعے کا ذکر کرتی ہے. ناظرین، میری اس کے اوپر رائے یہ ہے، اور بالکل پینلسٹ بھی دے سکتے ہیں، کہ ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہے. ریاست کے اوپر جس کسی نے بھی حملہ کیا ہے، ریاست کے ادارے موجود ہیں، ریاست کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ انویسٹیگیشن کر کے فیئر اینڈ فیئر ٹرائل کر کے، جس طرح سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے، تو جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. کوئی بندہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ بغیر کسی سزا کے وہ اس ملک کے اندر رہے. ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بات کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے. ناظرین، اس کے اندر بہت واضح ہے کہ جو ول آف دا پیپل آف پاکستان جو ہے اس سے آپ ساری چیزیں ڈٹرمن ہونی ہے. یہ آپ کے سامنے
wherein they shall exercise the power and the authority through the chosen representatives of the people. उसके ऊपर नाज़रीन लिखा हुआ है, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order. नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, जिसके तहत मुल्क के अंदर हमने इमरानी जो है जस्टिस पैदा करना है, हमने मुल्क के अंदर मसावात, रवादारी, हमने सोशल जस्टिस पैदा करना है, उसका तरीकाकार एक ही है कि लोगों की राय जो विल है वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल लीडर को चुनते हैं उसका एहतराम किया जाए और वो आगे बढ़े। लेकिन हो क्या रहा है नाज़रीन, मेरी नजर में चौधरी साहब आप भी इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, मैं आपके पास आऊंगा भी। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक स्टोरी छपी और ये जाहिर है पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ये हर जगह के ऊपर मौजूद है कि ओवर 3000 जो कैंडिडेट्स हैं नाज़रीन, ओवर 3000 कैंडिडेट्स फेस्ड रिटर्निंग ऑफिसर्स रैथ, कि रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो गुस्सा है 3000 जो है कैंडिडेट्स के ऊपर उतारा गया है। और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि किसी को 1000 रुपए का बिल है तो उसको क्वेश्चन कर दिया, और भी मुख्तलिफ इस तरह के जो है, और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर बताया जा रहा है कि इससे पहले इतने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से एतराजात नहीं लगे। नाज़रीन, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे जो चीदा बड़े लीडरान हैं और खासतौर पर वो ऑलरेडी इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अगर साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना सबको प्रोवाइड की गई, जिस तरह अभी हसन ने बात की, तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। आखिर मेंगल साहब ने आज इस तरह की बात की, वो भी आपके सामने रखते हैं। 2024 के इलेक्शन कहा जाता है इसको इलेक्शन, लेकिन मैं उसको बदतरीन सिलेक्शन का नाम दूंगा जिसकी तैयारी जा रही है। इसी तरह नाज़रीन, मोहम्मद जुबैर साहब ने गुज़िश्ता रोज एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने भी ये बात हाईलाइट की कि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो भी नजर रखे हुए पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर, लिहाजा चूंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर आप कोई चीज मैनेज कर लें। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो दुनिया इसको अच्छी नजर से नहीं देखेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लीड टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिकॉज दुनिया की भी नजरें हैं। और बाय द वे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF जी, फिर आपका FATF है, फिर आपका GSP प्लस पर डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये तमाम जो है आपको क्वेश्चन करेंगे टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो इट्स नॉट दैट इजी कि आपने सिर्फ अपने इंटरनली सेटिस्फाई करना है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मैनी टाइम जो है फेडरल मिनिस्टर, सीनियर लीडर ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है शाहिद खाकान अब्बासी, वो एक से ज्यादा दफा ये जो मामला है, ये जो मसला है, इसके ऊपर रोशनी डाल चुके हैं। सियासी जमातें भी कह रही हैं, कोई कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई कहता है कोई लाडला बन गया है, कोई कहता है मुझे नुकसान हो गया है। ये चीजें इलेक्शन को, अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो इलेक्शन को मशकूक कर देती हैं। तो आज सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इलेक्शन पर कोई उंगली ना उठ सके, वरना इलेक्शन पर उंगली उठ गई तो फिर आगे मामला, सियासी मामला नहीं चलेंगे। ये आज सबकी जिम्मेदारी है कि ये काम ना हो। इससे इलेक्शन अगर मशकूक हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर ये इलेक्शन एक तबाही के रास्ते पर आपको ले जाएगा। नाजरीन, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाई साहब, वैसे तो आजकल वो पाबंद सलासल हैं, हालिया दिनों के अंदर जब एक पेशी के ऊपर उनकी बात हुई मुख्तलिफ सहाफियों के साथ, तो उन्होंने भी कोई इसी तरह के किसी खदशे का इजहार किया। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका सियासी तजर्बा, आपकी जो सियासी आपने अपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, भुगते भी हैं, आपकी नजर में ये जो खदशात है दुनिया की तरफ से भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, मुल्क के अंदर मैं देखता रोजाना की बुनियाद के ऊपर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, और अक्रॉस द बोर्ड नजरियाती तौर पर अगर कुछ लोग उनके इख्तलाफात भी हैं, लेकिन एक बात के ऊपर वो मुतफिक हैं कि अगर मुल्क के अंदर आपने जो ये इंजीनियर इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। योर थॉट्स? नहीं, कोई इंजीनियरिंग नहीं हो रही। अवाम के लिए मैं खबर में दे रहा हूं कि अवाम के ऐन मुतालबे के मुताबिक वो जो लोग हैं उनके सब के 90% के इसलिए कागज रिजेक्ट किए हैं कि उन्होंने असम्बलियों में जाके गंद मचाना था, मुल्क की कोई खिदमत नहीं करनी थी। वो कुछ लोग हैं जिनको चुन लिया गया अवाम की खिदमत के लिए, उनके रास्ते में रुकावट ना हो, एक तरफा इलेक्शन हो। अब आपको चाहिए कि 3 जनवरी या 6 जनवरी या 8 जनवरी तक
ایک لسٹ جاری کر دیں کہ ان امیدوار بلا مقابلہ ہو گئے ہیں، سٹارٹنگ فرام نواز شریف، مریم اینڈ شہباز شریف، اور باقی سارے انہوں نے کاغذ واپس لے لیے، یا وہ مر گئے یا قبروں میں چلے گئے، یا انہوں نے فلاں واقعے کی مذمت نہیں کی تھی اس لیے ان کو نکال دیا گیا۔ بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لوگوں کے سیکنڈر پرپوزل اٹھائے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹ کو آر او کے دفتر کی میز کے اوپر سے اٹھا کے لے جاتے ہو، سپریم کورٹ کچھ آرڈر دیتی ہے، الیکشن کمیشن کچھ آرڈر دے رہا ہے، اور آپ نے جو انتظامی افسر جو تھے آر او لگائے تھے انہوں نے جو چند چڑھانا تھا چڑھا دیا ہے۔ بھائی اب آپ کے الیکشن جو ہے 100% متنازع کرنے کا جو منصوبہ ہے یا حرکت ہے یا سازش ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ کوئی کسی کی آنکھوں میں نہ پٹی بندھی ہوئی ہے کسی کی آنکھوں میں، اور نہ کوئی پاگل ہے، تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے الیکشن آپ نہ کراتے۔ اور میں اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے پولیس اور انتظامیہ پر چھوڑ دیا تو پھر الیکشن کا داغ جو ہے نا، وہ جوہری صاحب جو ہے سپریم کورٹ نے آلریڈی یہ جو درخواست ہے وہ ایکسپٹ کر لیا 3 جنوری کو، ہاں وہ لیول پلینگ فیلڈ والی۔ اچھا حسن ایوب، ظاہر ہے آپ چونکہ سیاست کے بہت قریب ہے، آپ کے خاندان کے کچھ لوگ سیاست کا حصہ رہے ہیں بھی۔ نہیں، میرے دادا بھی جو تھے، میرے دادا کے جو بھائی تھے وہ بھی ممبر اسمبلی تھے انگریز کے دور میں، یہ بات سچ ہے۔ ہاں جی، میں یہ صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو اوور آل آبزرویشن آ رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ آپ کالمز پڑھ لیں، جنگ مطلب اردو اخبارات کے پڑھ لیں، انگریزی اخبارات کے پڑھ لیں، مختلف جگہوں کے پڑھ، کہ یہ جو تھوڑی بہت ڈنڈی ماری جا رہی ہے نہیں ماری جانی چاہیے۔ دیکھیں 1987 ٹوٹل جو ہے ایسے نامینیشنز ریجیکٹ ہوئے ہیں 1987، لیکن یہ دیکھیں کہ 24,698 جو ہے ٹوٹل نامینیشن فائل ہوئے تھے، جس میں سے 22,711 ایکسپٹ ہو چکے ہیں، نیشن وائڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تو 1987 جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، یہ نیشن وائڈ کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے اب اختر مینگل صاحب فرما رہے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کس بیس کے اوپر ہوئے ہیں؟ کنسیلمنٹ آف اقامہ۔ کنسیلمنٹ آف اقامہ کے اوپر جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر تاحیات نااہل کر دیا تو اس کے اوپر آپ کنسیلمنٹ کر رہے ہیں اقامے کی، آپ کا اکتوبر 2024 تک اقامہ ویلڈ ہے، تو اب اس کے اوپر اب آپ شور کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن اور بڑے جناب وہ ہیں، وہ ایک میں نے پوسٹ پڑھا تھا، ایک بلوچ تھا کہتا ہے ہمارے یہاں بڑے صدار بڑے گھومتے ہیں، وہاں کمپنی کے مینیجر نکلے ہیں، تنخواہ تو لیتے رہے، وہاں کمپنی کے مینیجر نکلے ہیں۔ اچھا یہ بات جو ہے نا یہ بلوچ کی آواز ہے جو میں بتا رہا ہوں اختر مینگل صاحب کے حوالے سے۔ جہاں تک بات کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، ویسے میں سوری لائٹر آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ سردار اختر مینگل، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر تو ایک تنخواہ نہیں لی تھی نا، اقامہ تو ادھر بھی تھا، ادھر تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا نا اٹ واز نیور وڈرون، انہوں نے لفظ ایسا بولا جو کہ آج کل پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا اٹ واز نیور وڈرون۔ اس سے پھر ججز نے نکالی بلیک لاء ڈکشنری، انہوں نے کہا اٹ مینس اٹس اے ریسیویبل، اور اس بات کے اوپر نائل کر دیا۔ ہو سکتا ہے میں تو بات نہیں کر رہا، الزام والی بات آ جاتی ہے، ویسے دیکھنا چاہیے کہ اس ٹائم بھی ان کے کریکشنز وغیرہ کدھر تھے، یہ میاں صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے جو میں آپ کو ذاتی طور پر بتا رہا ہوں، آپ کو پتا نا کہ وکیل کئی لوگ وکیل کر لیتے ہیں، کئی لوگ جج کر لیتے ہیں، میں اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہا، ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ وکیل بھی کر لیتے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، کئی لوگ جج کر لیتے ہیں۔ سنو تو صحیح، فرق یہ ہے، تو یہ بڑا ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جی ہمیں تنخواہ واردات ڈلتی ہے، تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نکالا گیا۔ آپ نے جو ایفیڈیوٹ سبمٹ کرایا تھا ٹائم آف فائلنگ انہوں نے تنخواہ لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی؟ تنخواہ کا تعلق نہیں ہے نا اس سے، جب آپ نامینیشن فائل کر رہے ہیں تو نامینیشن میں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، تو سردار اختر مینگل صاحب ایکچولی جو ان کے پاس اقامہ ہے اس میں وہ مینیجر ہیں یو اے ای میں ایک کمپنی میں، تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کنسیلمنٹ کی۔ اب میں جو مین بات کرنا چاہ رہا تھا اس بات پر تو آنے دینا۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو آپ نے سارٹ چلایا ہے وہ ہے 25/11/2023 کا، ابھی ہم جو ہے 2024 میں آگے یکم میں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ایک تو شاہد صاحب کئی بار وزیر نہیں رہے، وہ ایک مرتبہ منسٹر بنے ہیں، ایک دفعہ چیئرمین پی ٹی پی بنے ہیں، اور ایک مرتبہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اور جس اسمبلی میں وہ منسٹر بنے ہیں اسی اسمبلی میں ہی ان کو پرائم منسٹر کا اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے دیا۔ نہیں میں جو بات کی نا کہ وہ مختلف منسٹریز ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس ان کے پاس رہے ہیں، تو ابھی جو اس سے اگلا جو شاہد صاحب کا جو پرانی بات ہے وہ آج کے دور کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی، ہم اس میں ڈیٹ لکھی ہے لیکن ہمارا ویور دیکھتا نہیں کب کا ہے، تو وہ 11ویں مہینے کی ہے۔
تو اب اگلی بات آ جائے چودھری پرویز گزر گیا ویسے نہیں، آج کے حالات کے نامینیشن والا معاملہ بھی چل رہا ہے نا، تو میں بنیادی آپ سے سوال میں یہ وہ آپ نے تو وہ بتایا نا کہ اتنی جناب وہ ان سے جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں. بنیادی آپ سے سوال ہے، آپ ملک کے اندر یہ جو مختلف خدشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ بالکل لیول پلینگ فیلڈ دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں آپ کو نظر آ رہا، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ مجھے کچھ جگہوں پر پرابلم ہے، کتنی جگہوں لیکن زیادہ وابل ہے. جن میں اپنا جو آرگومنٹ بتا رہا تھا خبر بھی مجھے وہ کمپلیٹ کرنے دے، تمام سوالات کا جواب دوں گا. پھر اگلی آگے جناب پریزیڈنٹ پی ٹی آئی، وہی پریزیڈنٹ جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، جو بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب، تو اب انہی کی بات اب ڈاکو ہے جس نے بہت بڑے ڈاکے مارے ہوئے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا، آئی ایم ٹیکنگ ہز ورڈز فار اٹ. تو اب ایسے ڈاکو کی بات کو میں کیوں اس پر میں مانوں؟ اس کو میں تو یہ بات نہیں مانوں گا. میں تو کہوں گا جی بندہ فیئر ہو، صادق اور امین ہو، اس کی بات میں مانوں، اس کی بات میں سنوں بھی گا، اس پر میں جناب میں کہوں گا واقعی یار یہ بندہ بڑا ہی کلین ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اس کی بات سننی چاہیے. اب ڈاکو کی باتیں تو نہیں سننی نا. یہ جو 3000 ہے، نہیں ڈاکو تو یہ پھر انہوں نے اور بھی بڑا کچھ کہا ہوا ہے، بڑا نہیں ویسے ان سے متعلق کہا ہوا ہے نا. اچھا ناظرین، ظاہر ہے آپ ملک کے اندر آپ حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں. آپ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. دو بڑے کیسز ہیں جن کا کل ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہے اور ایک ادھر یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر. وہ کیسز کیا ہیں اور ان کا جو پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ جو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے جو ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے 90% لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ کیے ہیں. آپ پچھلے دن بھی کہہ رہے تھے 47 77 تو اس پارٹی نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں. تو آپ کی خبریں مناسب نہیں ہے کہ وہی صرف ٹھیک ہوں اور لوگوں کا بھی کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے. انہوں نے ایک کلیم کیا ہے کہ 90% ہمارے کینڈیڈیٹ. بالکل صحیح، نہیں وہ آپ کو پتہ. لیکن ایک انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے چوہدری صاحب کہ نورین 2024 کے اندر جو ہے نا ہمیں ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آئے گی. ہے نورین جو ہے ناظرین ہم محاورتاً استعمال کریں، اس کا کسی بھی کریکٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، علامتی نام ہے. وہ جان چھڈو اگے چلو. نورین جو ہے 2024 کے اندر لڈیاں ڈالے گی. ناظرین ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر کتنا اہم کیس ہے اور یہاں پہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تاحیات نااہلی کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر جو نوٹس لیا ہوا ہے، وہ کیس صبح جو ہے ایک 7 ممبر لارجر بینچ جو ہے اس کو سننے جا رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب چھٹی سے واپس آ گئے ہیں، وہ اس بینچ کو لیڈ کریں گے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اخبارات کے اندر بھی ایک اشتہار بھی دیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس کیس کے متعلقہ اگر کوئی بھی کنسرن ہے، کوئی پارٹی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے متاثر ہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ بھی گزارشات لے کے کورٹ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں. دوسرا کیس ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی اپیل کی ہوئی ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو ہمارا فیصلہ تھا جس کو کالعدم دیا سنگل ممبر بینچ نے، اسٹے آرڈر جس کے اوپر ایشو کیا ہوا تھا، وہ بلے کا نشان جو واپس لیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، اب جو ہے الیکشن کمیشن وہ بلے کا نشان واپس مانگ رہا ہے کہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہم کے پاس یہ نہیں رہنے دینا چاہتے، تاکہ وہ ظاہر ہے وہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ وجہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی رائے میں صبح یہ جو ظاہر ہے بڑا اہم کیس ہے تاحیات نااہلی والا، خاص طور پر جو ہے جہانگیر خان ترین صاحب اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو نوازی صاحب، یہ دو اہم کریکٹر ہیں، پارٹی سیاستدان ہیں. نہیں وہ پارٹی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ اس سے امپیکٹ ان پر امپیکٹ آتا ہے. ظاہر بات ہے وہ ایک جو ہے جو سابقہ حکومت ہی انہوں نے قانون پاس کر دیا، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ کانفلکٹ نہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر کلیریفیکیشن ہونی ہے. تو یور ویو سر؟ نہیں، اب وہ آنے دیں، ہم سپریم کورٹ کا کام ہے، ہمیں اس پر کیا تبصرہ کرنا. ہمیں تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے، جو لوگوں کا آہو بکا جاری ہے اور جس پر آپ مٹی ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں بھائی، مجھے کیا ہے اس میں. میں تو کہتا ہوں کہ حقائق پر بات کریں. ابھی بھی اس وقت جو 2-4 آپ نے وقفہ کیا ہے اس میں بھی آ گیا جی ہمارا فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں. تو اگر آپ اس پر چشم پوشی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں جتنی کر سکتے ہیں. وہ بالآخر حقائق نے باہر آنا ہے. ناظرین 3 جنوری کو جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ٹیک اپ کر لیا ہے. 3 ممبر بینچ اس کے اوپر بھی بن گیا ہے، وہ بھی سنے گا. ظاہر ہے پورے ملک کے اندر جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں جن کے بھی جو خدشات ہیں، اعتراضات ہیں، جن کے جو لوگ جو کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے غلط جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اپنی اپیلیں کر رہے ہیں، وہ سامنے لے کے جائیں گے. اچھا سوال اس کے اوپر نا بنیادی طور پر یہ بن رہا ہے کہ
ظاہر ہے ایک بڑا اہم کیس ہے یہ والا تاحیات نااہلی والا. اس کے اوپر بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک جو اسیسمنٹ آپ کی ہے وہ تو کافی حد تک پتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اور مطلب بینگ سپریم کورٹ رپورٹر جو آپ کیا دیکھ رہے ہیں صبح کل اس کیس کو لے کے؟ اچھا میں نے کم کہا ہے، میرے جو بڑے بھائی ہیں کاشف عباسی صاحب وہ ہمیشہ اس کے خلاف فیصلے میں کیے ہوئے ہیں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی. تو وہ کاشف عباسی صاحب کی بات کو ہی میں سیکنڈ کروں گا کہ وہ ہمیشہ بڑے ووکل رہے ہیں اس اعتبار سے. انہوں نے ہمیشہ بھی جو یہ تاحیات نااہلی تھی نا نواز شریف صاحب کی، وہ کہتے ہیں اس کی یا کسی بھی سیاستدان کی نہیں ہونی چاہیے. اور جو آتھر جج ہیں جو سابق چیف جسٹس تھے امرتا بندیال صاحب، انہوں نے بھی فیصل واڈا والے کیس میں کہہ دیا تھا کہ یہ ڈیتھ پینلٹی ہے فور اے پولیٹیشین، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. جو کہ آتھر جج تھے 62(1)(f) کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ نااہلی کی مدت نہیں لکھی ہوئی اس لیے تاحیات ہے. اب ان کو بعد میں شاید اس بات کا کچھ احساس ہوا اور پھر سملر کیس میں انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو 1 ٹائم ڈی سیٹ کر کے کلیئر کر دیا. اب یہ جو بینچ ہے اگر آپ اس بینچ کو دیکھیں تو جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ پہلا جو آرگومنٹ ہے میں اس پہ اب تھوڑا سا مزید اس پہ بحث کرنا چاہوں گا. جی پلیز. پوری دنیا کے اندر مجھے تھوڑا سا باہر آ کے پڑھنے کا موقع ملا ہے امریکہ میں اور ویسٹرن یورپ کے اندر. جی سر. چودھری غلام حسین صاحب آپ کے بھی گوشتگار کروں گا کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، سیاستدان ان کا اخلاقی معیار کیوں سب سے بہتر ہونا چاہیے؟ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اعتراض لگ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے، سیاستدان ہائیسٹ ایور جو اپنا عہدہ ہوتا ہے اور یہ اس سے زیادہ ڈیوڈ بلینکٹ ہی واز اے بلائنڈ مین. اچھا اور ان کی ٹونی بلیئر کی جو کیبنٹ کے ممبر تھے تو انہوں نے اپنی جو تھی ان کی وائف تھی یا جو بھی تھی ان کی جو میڈ تھی اس کے ویزے پروسیس کو تھوڑا سا ایکسپیڈیٹ کرایا تھا. جناب اعلیٰ ہی واز اے بلائنڈ مین. ٹھیک ہے. جب وہ بات سامنے آئی تو ہی ریزائن. ہاں اتنا ہائی مورلز ہوتا ہے. دوبارہ نہیں لوگ آتے. جی دوبارہ نہیں لوگ آتے. تو پاکستان کے اندر یہ جو آرگومنٹ بلڈ کیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ میں بالکل اس کے برخلاف ہوں. اگر کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کسی نے نواز شریف صاحب یا باقی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی کسی کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے بددیانتی کی ہے، سیاستدان کے اوپر اس نے جھوٹ بولا ہے، تو ہی شوڈ نیور کم بیک ٹو دی پبلک. وہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو میں اگلی بات کروں تو اگر جس جج کے اوپر بھی یہ ثابت ہو جائے جیسے بھٹو مرڈر میں ہے جو ابھی ریفرنس بھی چل رہا ہے، تو اگر اس جج نے بددیانتی کی ہو تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی طریقہ کار ہے نا. اور اگر کسی جج نے بددیانتی سے فیصلہ کیا ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بنا ہو، وہ کیا وہ بھی آئین اور قانون سے بالا ہے؟ نہیں. ہر بندہ آئین کے نیچے ہے نا، چاہے وہ جج ہے چاہے وہ پولیٹیشین ہے. جس کے پاس اختیار ہے پھر وہ اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہے، انکلوڈنگ جوڈیشری اینڈ اسٹیبلشمنٹ اینڈ سول بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشین. ایک جھوٹ بولا گیا بقول عدالت کے سامنے جو ایویڈنس آیا. ابھی آپ نے ظاہر ہے آپ بات کر رہے ہیں وہ اب سابقہ جو سپریم کورٹ کے وکیل اور موجودہ جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں راجا صاحب، ان کے اوپر کے جو انہوں نے کہا ودرون، ایک فیکٹ تو تھا. میں آپ کو ایک اور ڈکلیئر تھا. اچھا جو صاحب ایک واز ڈکلیئرڈ، اٹ واز ناٹ کنسیلڈ. وہ جو سیلری تھی ہی نیور ٹک، لیکن وہ اس نے کہا جی اٹ واز نیور ودرون. جب یہ کہا تو اس سے یہ بات بنی کہ شاید یہ لے سکتے ہیں. پتہ نہیں پھر بیسکلی بلیک لا ڈکشنری لا کر پھر ان کو نکالا گیا. اچھا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر؟ میں اور بات کر رہا ہوں بھائی، عوامی جمہوریہ چین میں تو کوئی اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے نا کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یا امریکن ماڈل ہے یا انڈین ماڈل ہے یا کوئی ہے. انہوں نے نااہلی وغیرہ کچھ نہیں ہے. بدعنوانی جس نے کی ہے اس کو گولیاں بھی جو ماری جاتی ہیں نا اس کے خاندان سے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ ماڈل ہی چل سکتا ہے، باقی آئیں بائیں چھائیں نہ کریں. یہ جو کاما والا ہے اس پر فواد چودھری نے آن ریکارڈ بیان دیا ہوا، وہ کسی وقت نکلوا لیں اگر آپ کے علم میں نہیں تو یہ ہمارا اس وقت سبجیکٹ نہیں. جی بالکل چوہے صاحب دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک نظام موجود ہے. ہمیں کسی چائنا یا کسی دوسرے ملک کے نظام پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظاہر عدالتیں موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے، پریمبل پڑھا ہے بھی آپ نے، گلٹی جو ہے عدالتیں، عوام کے نمائندے، سارا کچھ موجود ہے. اگلا میرا سوال یہ ہے چوہے صاحب، اب میں لاہور میں دیکھ رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کی تقریر دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ جو بلے کا نشان جو ہے موجود رہے، اور باقی بھی جو سیاستدان ہیں جو پریکٹیکل سیاستدان ہیں، عملی سیاست کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ مزہ تو اسی چکر میں آتا ہے نا، سامنے والا جو اپوننٹ سامنے ہو. مولانا صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ بلے کے نشان سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بلے کا نشان خام خواہ میں ایسے ایشو بنا ہوا ہے.
تو یہ کیا الیکشن کمیشن کو کیوں زیادہ اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کل ہم نے دیکھا تھا جو گوہر صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہسٹوریکل ایویڈنس بھی پیش کیا سپریم کورٹ کے اندر. آلریڈی مولانا مودودی کیس 6 چیز کا بہت واضح ہے کہ الیکشن سمبل کسی کا آپ نے لے لیا، اس کا مطلب آپ نے پارٹی کو اس کو کائنڈ آف ڈیزولو کر دیا، اور یہ اختیار صرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. تو الیکشن کمیشن کیوں اتنا اطالبہ ہوا ہے؟ وہ کیوں بلا لینا چاہ رہا ہے؟ پہلے نورین بلا لینا چاہ رہی تھی، اب یہ الیکشن کمیشن واپس بلا لینا چاہ رہا ہے. بھائی الیکشن کمیشن کے بھی کیا ہے، گورنمنٹ جو ہے ایک ریفرنس کرتی ہے کسی پارٹی کو، اگر آپ نے بین کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس ریفرنس پر فیصلہ کرتی ہے. تو یہاں کیوں ایسی ان کا بلا چھین کے تو ان کو کر دیا آپ نے، ساری پارٹی کو باہر کر دیا. ظاہر ہے ان کی ریزرو سیٹوں کا معاملہ. مطلب آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بلے والا ایشو ہے الیکشن کمیشن جو آ گیا، چلے وہ تو انہوں نے نظر ثانی اپیل کر دی، آلریڈی ڈی بی کے پاس گیا ہوا تھا، ڈویژنل بینچ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہی کرنا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ نہیں، جو ہمارا فیصلہ ہے وہ درست ہے اور ایونچولی یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی آنا ہے. تو پہلے ہی چلے جاتے الیکشن کمیشن والے. جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے، فیصلے میں جھول نہیں ہے الیکشن کمیشن کے، میں نے فیصلہ پورا پڑھا ہے، اور فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو ان کی جو پی ٹی آئی کے اوپر تلوار تو لٹک رہی ہے اور بڑی سنجیدہ لٹک رہی ہے. ہاں کچھ نظریہ ضرورت کے تحت اگر بلہ ان کو واپس مل جائے تو یہ معجزہ ہوگا، اور اس پر وہ جو ہے نا کوئی دیگیں بھی تقسیم کریں. لیکن جو ان کا اپنا کیس ہے، کیس اتنا کمزور ہے، اور مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نامینیشن پیپرز اپنے پرنٹ ہی نہیں کیے تھے. جو امیدوار جس نے الیکشن لڑنا تھا اس کے نامینیشن پیپرز کی پرنٹ فارم نہیں تھی. جب اکبر ایس بابر صاحب نامینیشن پیپر لینے کے لیے گئے تو وہ جو کمپیوٹر والا لڑکا تھا وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ اس کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، اس سے ویڈیو سارے ویژولائز ہوئی ہوئی اور تمام ویڈیوز الیکشن کمیشن میں پیش ہوئی ہیں. یہاں تک میں مسلم لیگ نون کا الیکشن لڑ سکتا ہوں جماعتی. سر میں بات پوری مکمل کر لوں، سپریم کورٹ سے ان کو ویلیڈیشن ملی بھی ہے. نہیں مجھے آپ اس کا جواب 2017 میں 2017 میں جب ان کی ممبرشپ ریووک کی گئی تھی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ فورن فنڈنگ والا میٹر لے کر آئے اس لیے آپ ان کی اب جو ممبرشپ ہے ختم نہیں کر سکتے. تو وہ کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں موجود ہے، لہذا آپ لڑیں نہ لڑیں. اکبر ایس بابر کے پاس یہ مینڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے کہ ہی کین کنٹیسٹ، ان کی ممبرشپ کا ان کی ممبرشپ کا تھا. تو اب اکبر ایس بابر نے وہاں پر اپنا نامینیشن پیپر لینے کے لیے نامینیشن پیپر پرنٹ ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا پھر پیپر ورک آپ نے کرنا تھا سر، آن لائن بھی کرنا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات ان کو بڑی سمپل آپ طریقہ کار سمجھیں کہ کچھ ایک طریقہ کار ہے، کچھ ضابطے ہیں. ویسے اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی ساری زندگی کوئی الیکشن لڑا ہے؟ مطلب کسی سطح کے اوپر کو ان کا وہ ہوتا نا کہ پی ٹی آئی کے نہیں وہ پی ٹی آئی کے تو بانی رکن میں سے نہیں بانی ان کو ویسے میں ایک سیاسی یہ وہی اکبر ایس بابر ہیں جن کے ساتھ ان کی جب پہلی جو کی تو شامل ہو رہے تھے تو اس کو بتا رہے تھے کہ جی میں نے اب اس کو جو ہے نا اس سے پیسے نکلوانے ہیں. تو وہ لوگوں کی جیبوں پر بھی نظر رکھی ہے، بڑا ساری زندگی رکھی ہے انہوں نے. تو انہوں نے دیکھا نا یہ امیر آدمی ہے، بلے کا اچھا بلے کے پیسوں پر بھی نظر رکھ لی. بلے کا نشان آپ سمجھ لیں گے؟ بلے کا نشان سر میرے نہیں خیال رکھ سکتا ہے. بلہ بچنا بہت ممکن ہے، لیکن آپ کے تاحیات قائد کے علاوہ اگر تمام ملک غلط ہے یا ان کے چیلے. ناظرین زیادہ تر پاکستان کے اندر زیادہ میڈیا ہو، وکلاء ہوں، ان کا یہی خیال ہے کہ بلے کا نشان رہے گا، لیکن حسن کی اسیسمنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں، بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ محترم زبیر صاحب ایک اہم رکن جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کافی عرصے سے کچھ سالوں سے بڑا ان کا اہم کردار رہا ہے. آج کل وہ تھوڑا سا ڈسٹینس ہوئے مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو اگر دیکھیں وزن ان میں کافی زیادہ ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین محمد زبیر صاحب آپ کو پتا ہے یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے پاکستان 2013 سے 2018 کے درمیان. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد پرائیویٹائزیشن بھی ان کے پاس رہی. 2016 کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر سخت وقت آیا، خاص طور پر تاحیات قائد ہمارے اور موجودہ جو چیف آرگنائزر ہیں مریم صاحبہ ان کے اوپر، تو ان کی جو نمائندگی تھی میڈیا کے اندر تمام تر جو ہے خطرات دھمکیوں کے باوجود انہوں نے کی اور بڑے دبنگ انداز سے کی. وہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے سے کیا فرما رہے ہیں سنیے ذرا. آئی ایم ایف کا پروگرام بائی دا وے بحال ہو گیا تھا جی، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، سپٹمبر میں ہو گیا. دیکھیں مفتاح اسماعیل ہیڈ براٹ بیک آئی ایم ایف. سو وہ جو ایک لاجک ہے یا نیریٹو ہے کہ جو ہم آگے 9 مہینے دیتے رہے کہ جی وہ پی ٹی آئی خراب کر کے جو گیا تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. بھئی وہ تو سپٹمبر میں پیسے آپ کو مل گئے تھے، 8 پیسے آپ کو مل گئے تھے.
उसके बाद नाजरीन जो IMF का प्रोग्राम है, जाहिर है ये इसकी जब बहाली हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब इसके हवाले से वो जाहिर है वो आगे बढ़े, उन्होंने क्या कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? आज रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा और वो प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब IMF से निगोशिएट करके आए थे, हम IMF से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे। वही IMF का प्रोग्राम जो कि इमरान खान और शौकत तरीन निगोशिएट करके गए थे, उसको उठाया मैंने फिर से। ये जो जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने IMF का प्रोग्राम बहाल किया और काफी उनके लिए तालियां बजाई गई और ये बड़ा अच्छा काम किया। सबको पता है मईशत जो है ठीक होना शुरू हो गई। उसके बाद लंदन से फिर जाहिर है ख्वाहिश, दिल तड़प रहा था, जो है प्राइम मिनिस्टर के जहाज के ऊपर इसाक डार साहब पाकिस्तान के अंदर लैंड करते हैं और फिर वो आंखें दगाना शुरू कर देते हैं IMF को। सुनिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। मैं पुराना डील करने वाला हूं, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मुझे IMF से डील करना आता है। IMF से भी पंजाबी कहते फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे। उसके नतीजे में तो आप वेट कर रहे हैं ना। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो। आई मीन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आते तो वी विल मैनेज, बट नाजरीन वी जस्ट कुड नॉट मैनेज। और मुल्क के साथ हुआ, मोहम्मद जुबैर साहब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस दौरान चेंज हो गया और इसाक डार साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री। उन्होंने पब्लिकली IMF को, जिस तरह से उनका वो लहजा था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ही इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन IMF एंड अकॉर्डिंग टू हिम IMF कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑन पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद नहीं थी बाकी। जो फिर वो आपको पता है कि तमाम ये नून लीग के लोग आते हैं और वो PTI के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते थे IMF की। ये जनाब आला सब कुछ उन्होंने गलत किया, सही किया, ये भी बताएं। अक्टूबर में जब ये बयानात आने शुरू हुए तो एक पैनिक फैल गया, सारी आपकी इंपोर्ट्स रुकी, डॉलर अवेलेबल नहीं था, इकॉनमी बिल्कुल नीचे गिर गई और सबसे बुरा असर जो पड़ा, जो पाकिस्तान के अवाम ने फेस किया ब्रांड, वो महंगाई में था। उसके बाद नाज़रीन आपको याद होगा मशहूर जमाना है कि अक्सर हम इनके बयानात सुनते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालिया दिनों में भी हमने सुने हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी और ताहयात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के भी कि जनाब आला हम तो रियासत बचाने आए थे, हमें तो सियासत की कोई फिक्र ही नहीं थी। आपको याद होगा वो 25 मई वाला लॉन्ग मार्च, उससे पहले जनाब आला हम तो इंतखाबात के लिए तैयार थे। फिर बताया गया कि नहीं तैयार तो नहीं थे, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था, इसलिए हमने हुकूमत ली। मतलब कि इनके अपने जो बयानात के अंदर डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसके ऊपर भी रोशनी डाली है मोहम्मद जुबैर साहब ने। चैम्बर गए थे, लाहौर चैम्बर या नवाज शरीफ, और उधर उन्होंने बताया कि 23 मई 2022 विच वॉज जस्ट 5 वीक्स आफ्टर टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट, उन्होंने बताया कि जी डिसॉल्व करने का फैसला हो गया था, 23 मई को अनाउंस करना था और तकरीर भी शहबाज साहब की तैयार हो चुकी थी। बट द पॉइंट इज कि जब आपने डिसॉल्व करने का फैसला किया था और जिसकी तस्दीक खुद मियां नवाज शरीफ ने की है, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त में 2022 में डिफॉल्ट का खतरा नहीं था ना, तभी आप जा रहे थे। तो क्या नाजरीन ये जो जिम्मेदारी डालना है IMF की साबका PTI की हुकूमत के ऊपर, क्या ये दुरुस्त बात थी? इसके ऊपर भी मोहम्मद जुबैर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वैसे आप ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी PTI गवर्नमेंट पर डालना कि वो IMF का प्लान खराब करके चले गए थे, ये गलत इसलिए क्योंकि मिफ्ता साहब ने बहाल कर दिया था ना, और फिर इसाक डार साहब की पॉलिसीज की वजह से डिले हुआ। देखना, जब आपने ये ऐलान कर दिया कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन IMF एंड IMF कैन गो बैक, बिल्कुल क्लियरली आप पब्लिकली ऐलान थे, तो फिर डॉलर्स जहां आपके जो हालत थी आपकी रिजर्व्स की, एक वक्त था शहजाद, आपको शायद याद हो, $2.9 बिलियन आ गए थे। आपको हसन ये मोहम्मद जुबैर साहब के बयानात के अंदर कोई मतलब हकायक एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी की सारी ये शॉर्ट्स बताए। देखिए मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो मुश्किल वक्त के साथी हैं अपोजिशन में। उनसे पहले जैसे आपने खुद बताया कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन में अच्छा काम करते रहे, और बेसिकली गवर्नर सिंध भी पार्टी ने उनको बनाया ना, वो टेक्नोक्रेट हैं। मुस्लिम लीग नवाज के जो टेक्नोक्रेट वाले लोगों में उनका शुमार होता है, तो बेहतर था कि वो खामोश रहते इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में इस किस्म की बात जब कर रहे हैं, उनको मालूम है ना इलेक्शन के से ज्यादा सेंसिटिव टाइम तो कोई भी नहीं है पार्टी के लिए। तो जो वो बातें कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, इसकी तहकीक तो रिक्वायर्ड है ना, अगर वो बात कर रहे हैं जिस तरह वो कह रहे हैं। चले नाज़रीन, इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं था, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।